अज़ीज़ तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। फर्स्ट एड के सिलसिले का तीसरा प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, जिसमें रोज़मर्रा ज़िंदगी पेश आने वाले हादसात के बारे में बातचीत की जाएगी। ये प्रोग्राम फर्स्ट एड की दूसरी किताब के यूनिट नंबर 2, 4 और 5 पर मुश्तमिल है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में पेश आने वाले हादसात की तफसील तो खासी तवील हो सकती है। चंद एक हादसात के बारे में हम दूसरे प्रोग्राम में गुफ्तगू भी कर चुके हैं। आज के ज़ेर बहस मौजू है आँख, कान और नाक में बैरूनी शय का पड़ जाना, पानी में डूबना और सदमा। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने ख्यालों में मगन कहीं जा रहे होते हैं या खेल में मशगूल हों। इस दौरान अचानक आपकी आंख में कुछ पड़ जाता है। ये कोई छोटा सा कीड़ा भी हो सकता है और पट्टी का जर्रा भी। आपका हाथ गैर इख्तियारी तौर पर आंख की तरफ उठ जाता है। आप उसे रगड़ना शुरू कर देते हैं, हालांकि ये बिल्कुल गलत तरीका है। इसी तरह अगर आप किसी फैक्ट्री या लेबॉर्ट्री वगैरह में काम करते हों तो वहाँ इस किस्म के हादसात के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। ऐसे मौके पर फौरी तौर पर क्या इमदाद देनी चाहिए, इसके बारे में माहिर फर्स्ट एड फरमाती हैं। मरीज़ की आंख का मुआयना करने से पहले ज़रूरी है कि आप अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह धोएं। उसके बाद मरीज़ को मुआयना करने के लिए रोशनी में लेके जाएं। थोड़ी देर इंतज़ार करें ताकि मरीज़ की आंख से बहने वाले पानी के साथ ही बैरूनी शय बाहर आ जाए। अगर आपके अंदाजे के मुताबिक बैरूनी शय अभी भी आंख में मौजूद है तो उसकी आंख को साफ पानी की मदद से अच्छी तरह धो डालिए, जिसका तरीका प्रोग्राम नंबर 2 में हम पेश कर चुके हैं। आपकी याद दहानी के लिए प्रोग्राम का वो हिस्सा एक बार फिर पेश करते हैं। किसी खुले मुंह वाले बर्तन में मरीज का चेहरा डुबोकर उसे बार बार आंखें झपकने को कहें। अगर ये भी मुमकिन ना हो तो मुतासरा आंख वाले हिस्से को नीचे झुकाकर पलकें ऊपर करके जरासीम से पाक पानी से खूब धोएं। इस मकसद के लिए प्लास्टिक की बोतल इस्तेमाल की जा सकती है। इस दौरान गैर मुतासिर आंख ढांप रखें। जब खूब धो चुकें तो आंख के पपोटे पलट कर देख लें। आंख को धोने के बाद भी अगर बैरूनी शय आंख में मौजूद है और मुआयना करने के बाद वो चीज़ नज़र भी नहीं आ रही तो उस सूरत में आंख का निचला पपोटा आगे की तरफ खींचें। अब आराम से आंख की अंदरूनी सतह का मुआयना कीजिए। इस दौरान मरीज़ को ऊपर देखने के लिए कहिए ताकि नीचे वाला हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आ सके। अगर निचले पपोटे के अंदर कोई चीज़ नज़र नहीं आई तो ऊपर वाले पपोटे का मुआयना करें। ये सारा कुछ करने के बाद भी अगर मरीज़ आंख में चुभन महसूस करे तो उसकी आंख को कपड़े की साफ गद्दियों की मदद से ढांप दीजिए। बैरूनी चीज़ के आंख, कान और नाक में पड़ने के हादसात घरों में अक्सर होते ही रहते हैं। कभी उड़ने या रेंगने वाले कीड़े कान के अंदर चले जाते हैं या बच्चे खेल ही खेल में मोती या कागज़ की गोलियां वगैरह गले या नाक में डाल लेते हैं। ऐसे वक्त में अगर फ़ौरन तिब्बी इमदाद ना दी जाए तो ये हादसा ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। कान के अंदर अगर कुछ चला गया है तो उसकी ये अलामात हैं। सबसे पहले मरीज़ खुद बताएगा कि उसके कान के अंदर कुछ चला गया है और कान में दर्द भी होता है। अगर कोई कीड़ा वगैरह कान के अंदर चला गया है और उसके कान के अंदर रेंगने का एहसास मरीज़ को होता हो तो मुतासरा कान में तेल के चंद कतरे डाल दें, जिसके बायस ये कीड़ा मर जाएगा। इसके बाद मरीज़ को हस्पताल या डॉक्टर के पास ले जाएं ताकि वो मरा हुआ कीड़ा बाहर निकाल दे। कान में अगर कोई मोती या दाल का दाना पड़ जाए तो मुतासरा कान को नीचे की तरफ झुकाएं और मरीज़ के सर को हिलाएं। अगर मोती बाहर ना निकले तो कान को मज़ीद मत छेड़िए, बल्कि इसके अलावा किसी किस्म की तिब्बी इमदाद मत दीजिए, बल्कि फौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता कायम कीजिए। इसी तरह अगर नाक में कोई चीज़ फंस जाए तो हमें क्या करना होगा, इसके बारे में माहिर फर्स्ट एड से मालूम करते हैं।
حادثات کا وقت اور نوعیت نہایت اہم ہوتے ہیں اور لمحہ لمحہ بہت ہی قیمتی، جسے ضائع کرنے کی صورت میں خطرناک بلکہ مہلک نتیجہ نکل سکتا ہے۔ ناک میں بیرونی شے پڑ جانے سے ناک کے اندر خارش ہوگی، مریض کو ناک کے ذریعے سانس لینے میں دقت ہوگی، مریض بے چینی محسوس کرے گا۔ اس صورت سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ مریض کا اعتماد بحال رکھا جائے، مریض کو ناک کی بجائے منہ سے سانس لینے کہا جائے۔ پھیپھڑوں میں بھری یہی ہوا ناک کے لینے سے ممکن ہے کہ بیرونی شے باہر آ جائے۔ چونکہ شیرخوار بچے تو اس ترکیب پر عمل نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں فوراً کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ناک میں موجود شے اگر نظر نہیں آ رہی تو اس کو چمٹی کی مدد سے نکالنے کی کوشش مت کریں، کیونکہ یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس طرح بیرونی شے مزید اندر جا سکتی ہے۔ روزمرہ زندگی کے حادثات میں اپنے کو کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں وہاں اس قسم کے واقعات پیش آ سکتے ہیں۔ تو آئیے سنتے طبی ماہر اس میں کیا فرماتے ہیں۔ فرض کیا کوئی بچے مچھلی پکڑنے تالاب کے کنارے گئے اور وہاں پر نہ طے بچے کو شوق پیدا ہوا کہ چلے پانی میں چھلانگ لگا لیں، تو اس صورت میں حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ یا بعض مقامات پر کشتی کے ذریعے مسافر ایک جگہ سے دوسرے جگہ جاتے ہیں اور کشتی الٹنے سے بھی مسافر پانی میں گر کر ڈوب سکتے ہیں۔ گاؤں میں عموماً آئے دن یہ واقعات بچوں کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، جو کہ کنویں پر پانی بھرنے کی خاطر یا کھیلتے کھیلتے گر جاتے ہیں اور پانی میں ڈوب جاتے ہیں۔ پانی میں ڈوب جانے کے بعد جو کہ تیراکی نہ جانے یا کسی وجہ سے اس پانی میں سے نہ نکل سکے تو اس کا سانس جو ہے وہ رک جاتا ہے، اور سانس عموماً 5 منٹ سے زیادہ روکنا بہت مشکل ہے، اور اس روکے ہوئے سانس کو جب دوبارہ مریض سانس لیتا ہے تو بہت سارا پانی اس کے حلق کے ذریعے پھیپھڑے میں اور پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ جب پانی پھیپھڑے میں چلا جائے تو آکسیجن کا جسم میں داخل ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس صورت میں مریض کو چونکہ آکسیجن نہیں پہنچتی تو اس کو چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں اور بے ہوشی کا عالم اس پہ آ جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارا پانی ایک دم سے جسم کے اندر چلا جاتا ہے اور جسم کے اندر جو سرخ خلیے ہیں ان کو توڑ دیتا ہے۔ جب سرخ خلیے ٹوٹتے ہیں تو ان کے اندر سے پوٹاشیم نکل کے دل کی حرکت کو بالکل بند کر دیتی ہے۔ اب اس صورتحال میں جب کہ مریض بے ہوش بھی ہو گیا ہے، اس کا سانس بھی نہیں چل رہا اور دل بھی بند ہو گیا ہے، تو موت واقع ہونے کے بہت ہی زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اب یہ مریض جو ہے یہ اس صورت میں ہے، اگر اس کو جلدی فرسٹ ایڈ پہنچا تو اس کے سانس کا عمل، دل چلنے کا عمل دوبارہ جاری کیا جا سکتا ہے اور اس طریقے سے اس کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ اب ہم آپ کو چارٹ سانس کے عمل کو چلانے اور دل کا طریقہ کار بتلائیں گے۔ مریض کو آپ سب سیدھا لٹا دیں، اس کی ٹھوڑی کو اوپر اور نیچے کر دیں۔ اس کے بعد اس کی چھاتی کے درمیان ایک زوردار مکہ لگائیں۔ یہ لگایا جاتا ہے کہ بعض ٹائم رکا پڑتا ہے۔ اس مکہ کے بعد مریض کے منہ کو کھولیں۔ کھولنے کے بعد اپنے ہونٹ مریض کے ہونٹ پہ مکمل طریقے سے رکھ دیں اور زور سے پھونک اس کی چھاتی کے اندر دھکیل دیں۔ اس سے جو ہے تو اس کی چھاتی کے اندر ہوا چلی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد دل کو چلانے کا عمل جاری کرنا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک تصویر کے ذریعے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دل کا عمل چلانے کے لیے آپ نے سینے کی درمیان والی ہڈی کے نچلے 1/3 حصے پر اپنی بائیں ہتھیلی نیچے اور دائیں ہتھیلی اوپر رکھنی ہے اور ہاتھ کو سیدھا رکھنا ہے۔ یہاں کونیوں کے درمیان کسی قسم کا بینڈ یا خم نہیں ہونا چاہیے، تاکہ جو وزن ہے وہ دبانے کے دوران پورا کی چھاتی کے اوپر پڑے۔ اب ایک ہتھیلی اور دوسری ہتھیلی اوپر رکھ کے آپ چھاتی کو 5 دفعہ دبانا ہے۔ جب 5 دفعہ آپ دبا چکیں گے تو یہ جو دل اس پوزیشن میں پڑا ہوا ہے اس کے اوپر سے بعض ٹائم وہ چلنے شروع ہوتا ہے۔ 5 دبانے کے بعد پھر منہ کی طرف آ جانا ہے اور زور سے ایک سانس اس کے پھیپھڑے میں دوبارہ دھکیلنا ہے۔ سانس دھکیلنے کے عمل کے بعد دوبارہ چھاتی کے اوپر یعنی چھاتی کو 5 دفعہ دبانا ہے، اور یہ دونوں یعنی سانس پھونکنے کا اور چھاتی دبانے کا عمل مسائل یہ ایک دوسرے کے بعد یکے بعد وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک کہ اس کا سانس خود بخود شروع نہ اور واپس نہ آ جائیں۔ اب ہم فرسٹ ایڈ کے لیے ایک عملی مشق کرتے ہیں جب آپ یہ اندازہ لگا سکیں
کہ ایک ڈوبے ہوئے مریض کے لیے آپ فرسٹ ایڈ کے طور پر کیا پہنچا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے مریض کو ایک سخت پٹے پر یا فرش پر لٹا دیں، مریض کو ایک سائڈ پر یہ فرسٹ ایڈ بتلا رہے ہیں، مریض کو ایک سائڈ پر کرنا ہے اور اس کے منہ کی طرف آپ نے جانا ہے، ایک ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے سر کو اوپر کرنا ہے اور دوسرے ہاتھ سے آپ نے ٹھوڑی نیچے کرنی ہے اور اس کے منہ کے اندر سے گھاس پھوس یا جو بھی کوئی ذرات ہوں وہ نکالنے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ نتنا بھی صاف کرنا ہے۔ نتنے کے سوراخ اس لیے صاف جاتے ہیں کہ سانس کی نالی کے اندر آسانی سے جا سکے۔ اب اس مریض کو چونکہ اس کے پھیپھڑے کے اندر اس پانی سے بھی نجات دلانا ہے، اب کو آپ نے الٹا کر دینا ہے اور اس کی پیشانی کو اوپر رکھنا ہے تاکہ اس کا منہ زمین کے ساتھ رکھ کے بند نہ ہو جائے۔ اس کے پیٹ کے نیچے اگر گھر میں کوئی چھوٹا گھڑا ہو تو وہ رکھ دیں یا تکیے کو رول کر کے پیٹ کے نیچے رکھیں۔ اپنے دوسرے ہاتھ سے، جس طرح کہ فرسٹ ایڈر اپنے بائیں ہاتھ سے آپ کو بتلا رہے ہیں، اس کی چھاتی کو زور سے دبانا ہے کہ جو پانی سانس کی نالیوں میں موجود ہے وہ باہر نکل آئے، اور یہ عمل آپ نے بار بار جاری رکھنا ہے حتیٰ کہ زیادہ سے زیادہ پانی آپ پھیپھڑوں میں سے باہر نکال لیں۔ جب پانی باہر نکل جائے تو اس مریض کو پھر آپ نے زمین کے اوپر اس صورت میں لٹانا ہے کہ اس کا منہ اوپر کی طرف ہو، اور اب عمل کہ میں نے آپ کو چارٹ کی مدد سے بتلائے ہیں وہ جاری کرنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے مریض کے منہ کو کھولنا ہے اور اس کے اندر کوئی لکڑی یا کوئی ایسی چیز رکھ دے تاکہ سانس کا رستہ بند نہ ہو۔ اب آپ نے چھاتی کے اوپر ایک زوردار مکہ مارنا ہے، اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ مکہ جو ہے درمیان والی ہڈی پر نیچے کے 1/3 حصے پر لگ رہا ہے۔ اس مکہ مارنے کے فوراً بعد آپ نے اپنے ہونٹ مریض کے ہونٹ کے اوپر رکھنے ہیں، اس کے درمیان ہلکا جیسا گھاس پیس یا کوئی کپڑا دے دیں اور زور سے پھونک لگائیں۔ جب آپ پھونک لگائیں گے تو مریض کی چھاتی کے اندر ہوا چلی جائے گی، اور پھونک لگانے کے بعد آپ نے پھر اپنے دونوں ہاتھ استعمال کرنے ہیں، ایک ہاتھ کی ہتھیلی نیچے اور دوسرے کی اوپر رکھنی ہے، اور جیسے کہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ ایلبو کے اوپر یا کونیوں کے اوپر کوئی خم نہیں ہے اور فرسٹ ایڈر کے ہاتھ بالکل سیدھے ہیں۔ اب جب یہ پوزیشن آپ لے لیں تو زور سے 5 دفعہ دل کو 1/2 یا 1 انچ کے قریب دبائیں تاکہ اس سے دل کے اوپر جا کے دباؤ پڑے اور دل کی حرکت شروع ہو جائے۔ آپ نے 5 دفعہ یہ ہتھیلیوں کو دبانا ہے جسے کہ کارڈیک مساج کہتے ہیں۔ 5 دفعہ دبانے کے بعد آپ نے پھر منہ کی طرف ایک بار پھر آ جانا ہے، اس کے منہ کو کھول دینا ہے اور زور سے پھونک لگانی ہے۔ جب آپ پھونک مکمل طور سے لگا لیں تو دوبارہ کارڈیک مساج کا عمل شروع کر دیں۔ اب یہ پھونک لگانے کا اور کارڈیک مساج کا عمل اس وقت تک جاری رہنا چاہیے جب تک کہ سانس واپس نہ آ جائے یا نبضیں دوبارہ شروع نہ ہو جائیں۔ اگر سانس کے واپس آنے میں اور نبضیں شروع ہونے میں کافی وقت لگ رہا ہے تو آپ ہمت نہ ہاریں اور اسی ایکسرسائز کو جاری رکھیں، اور اس دوران آپ کسی کا ٹرانسپورٹ کا بندوبست کر کے مریض کو اسپتال منتقل کریں۔ وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اسپتال کے اندر سانس چلانے اور دل کو چلانے کی مشینیں ہوتی ہیں، اور جب تک مریض بحفاظت اسپتال نہ پہنچ جائے یہ سانس دینے کا عمل اور کارڈیک مساج سارا رستہ جاری رکھنی ہے۔ جب مریض اسپتال پہنچ جائے گا تو یہ سانس کا عمل اور کارڈیک مساج جو ہے مشینوں کے ذریعے مریض کے لیے کی جائے گی۔ اگر آپ یہ فرسٹ ایڈ بر وقت اور مریض کو کافی دیر تک پہنچائیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کافی حد تک ڈوبنے والے مریضوں کو موت کے منہ سے بچا سکیں گے۔ ناظرین، ابھی آپ نے پانی میں ڈوبنے کے بارے میں ماہر کی گفتگو اور مریض کی مناسب دیکھ بھال کے بارے میں ملاحظہ فرمایا۔ دوران گفتگو مریض کے بے ہوش ہو جانے یا دوسرے لفظوں میں صدمے میں چلے جانے کا ذکر بھی آیا۔ صدمہ کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں؟ آئیے ماہر فرسٹ ایڈ سے معلوم کرتے ہیں۔ صدمے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، مثلاً چوٹ لگنے سے، زیادہ مقدار میں خون بہہ جانے سے، شدید طور پر جانے سے، دماغی تفاعل، خوفناک مناظر دیکھنے سے اور اچھی یا سننے سے۔ صدمہ وہ کیفیت ہے جس میں جسم کی تمام حرکات سست پڑ جاتی ہیں، غشی یا سکتہ بھی طاری ہے، اور اوقات یہ غشی اس قدر آ جاتی ہے کہ دماغ پھیپھڑے وغیرہ کام کرنا چھوڑ۔
صدمہ اگر شدید ہے تو مریض کا سانس رک جائے. یہ مرض عام طور پر خون کی کمی اور اعصاب کی وجہ سے ہوتا ہے. بیماری میں مبتلا عام طور پر یہ علامات پائی جاتی ہیں. چہرہ اور ہونٹ پیلے ہیں. پیشانی پر ٹھنڈے پسینے کے نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. حرارت کم ہونے کی وجہ سے جسم ٹھنڈا پڑ ہے. سانسیں کی شدت کے اعتبار سے نبض کی تیز ہو جاتی ہے. مریض کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے. مریض کی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی نظر آئیں اور ان میں تناؤ ہوگا. مت لائے گا اور مریض کو قے کی شدت ہوگی. اب آئیے ابتدائی بات کے بارے میں گفتگو کریں. پہلے صدمے کا سبب معلوم کریں. اگر کافی مقدار میں جانے کی وجہ سے مریض صدمے ہے تو خون بہہ جانے والے حصوں آکسیجن کی نسبت اونچا رکھیں. گلے، سینے، کمر کے گرد کپڑوں کو ڈھیلا کریں اور مریض تک تازہ ہوا پہنچانے کا انتظام کریں. مریض کا سر باقی جسم سے نیچے رکھیں اور منہ کو طرف موڑ کر رکھیں. مریض کو چھوڑیں. مریض کی حالت یا چوٹوں کا ذکر اس سے مت کریں. مریض کے نبض وقفے سے دیکھتے رہیں. مریض نکل سکے تو گرم چائے یا دودھ پائیں اور جلد ہو سکے ہسپتال پہنچیں. طالبات ناظرین، زندگی کے حادثات سے آج بات پر بات چیت کی گئی. وہ تھے آنکھ، کان اور ناک بیرونی شے کرنا اور صدمہ. ماہرین کی گفتگو سے فائدہ اٹھا اپنے ماحول میں رہتے ہوئے ایسی صورت مریض یا متاثرہ شخص کی جان بچانے میں آپ اپنا بھرپور کردار ادا کیجیے. اجازت چاہتے ہیں. کے بعد